अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जब से मुज़ाकरात की बात चल निकली है, तब से इस मुल्क में वो डिबेट भी हो रही है जो शायद पहले मुमकिन नहीं थी, शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ करती थी। इस आइन के हवाले से शायद मुख्तलिफ मजहबी जमातों की और मुख्तलिफ मजहबी शख्सियात की पोजीशन बड़ी क्लियर हो गई। पहले बहुत सारे सवालात उठा करते थे, शायद वो सवालात के जवाबात अवाम को भी मिल गए हैं। इस मुल्क ने आगे कैसे चलना है, इस मुल्क में आइंदा आइन और कानून की पासदारी कैसे होनी है, हुक्मरानी कैसे होनी है, तमाम चीज़ों पर आज एजाज हसन साहब ने एक नई डिमांड रखी है। उन्होंने कहा कि जी ये जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसमें एक अहले तशरीह होना चाहिए, उसमें एक खातून होनी चाहिए, उसमें एक अक़लियती नुमाइंदा होना चाहिए। साथ साथ आप देख रहे हैं कि दूसरी बातें भी सामने आ रही हैं। हुकूमती कमेटी और तालिबान कमेटी की मुलाकात भी है। मैं आज चाहूँगा कि इस टॉपिक पर बात करें और इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है। कुरान आइन को रिप्लेस कर सकती है, नहीं कर सकती है, आइन इस्लामी है या नहीं, इस पर तो आपने बहुत ज़्यादा डिबेट देखी है। मैं चाहूँगा कि ज़रा एक आगे के लेवल पर जाके आज के प्रोग्राम में हम डिबेट भी करें। हमारे साथ अल्लामा अमीन शहीदी साहब मौजूद हैं, आप डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं MWM। सर बहुत शुक्रिया। हमें कराची से हामिद रजा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आपका बहुत शुक्रिया। हमें इस्लामाबाद से ही मौलाना अब्दुल अजीज साहब ज्वाइन कर रहे हैं, खतीब लाल मस्जिद, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर अशरफी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, ताहिर अशरफी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल अजीज साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ। सर क्या कुरान आइन की जगह ले सकती है? आइन को हटा दें और कुरान को हम फॉलो करना शुरू कर दें तो क्या ये मुल्क चला सकते हैं हम? देखिए, जो आइन है वो मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ लीजिए, अवाम भी पढ़े, उलमा भी पढ़े, उसको कोई खास चीजें नहीं है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला की अजीम किताब है। जैसे अल्लाह की अजमतों की इंतहा नहीं, कुरान की भी नहीं है अजमतों की इंतहा। जिंदगी के तमाम शोबों को मुहीत है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जिंदगी के तमाम शोबों को मुहीत हैं। तो आइन वो होता है जो तमाम शोबों को अहाता करता होता है, तो वो कुरान है, सुन्नत है, और यही हमेशा रहा है। आज एक नया कानून बना दिया, उस पर भी चलो बना दिया, अमल तो नहीं है ना, अमल तो नहीं है। आज भी अंग्रेज एक नुक्ता मुझे बता दीजिएगा, एक सिर्फ बात ये बता दीजिएगा कि जैसे कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ो? मुझे सर कुरान से निकाल के बताइए कि मैं नमाज किस तरीके से पढ़नी है। ये कुरान में कहाँ लिखा है कि कैसे नमाज पढ़ूंगा मैं? कुरान में लिखा है नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, कैसे पढ़ूं ये कहाँ लिखा है सर? देखिए, बात यह है, कुरान ने बेसिक उसूल दिए हैं, तमाम उसूल दे दिए हैं, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अहादीस में उसकी तशरीह मौजूद है। तो कुरान ने तमाम चीज़ों के पैदा होने से लेकर मरते दम तक तमाम उसूल कवानीन का इजमाली खाका बड़े अजीब प्यारे अंदाज में सारा मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह फरमाकर अहादीस में कर दी है। अब कुरान और हदीस को छोड़ दिया गया, अदालतों में खुदा के लिए चले जाए। मैं अल्लाह का वास्ता कौम को, उलमा को देता हूँ, अदालत का रुख करें, आज जाके तहकीक तो करें कि अदालतों में कुरान और सुन्नत की जगह है या अंग्रेज के बनाए हुए ये तमाम कुतुब। मेरे पास वक्त नहीं है ये सारे एक्ट पेज पढ़ता, ये सब 1918 से लेकर कल भी देखा आपने टॉपिक छेड़ा। मैंने आज प्रोग्राम में किसी भी ऐसी शख्सियत को नहीं बुलाया जो कि आपसे आइन की इसलिए बात करे कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा हो, किसी मजहबी जमात के रुकन को भी नहीं बुलाया। सारी मजहबी शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, सर क्या आइन और ये जो कुरान की बात कर रहे हैं, ये मुमासलत या फिर ये कंपैरिजन आपको समझ में आता है सर? ये वाकईतन आइन को हमने बिल्कुल कुरान को हटा दिया है, साइड में कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नारा बहुत खूबसूरत है कि कुरान को आइन बनना चाहिए और कुरान और सुन्नत को हमारे आइन की हैसियत इख्तियार कर लेनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है हमें हकीकत पसंदाना अंदाज इख्तियार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा ही है जैसे मौलाना अब्दुल अजीज साहब फरमाते हैं। बात यह है कि कुरान करीम 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ। कुरान करीम में हज़ारों मौज़ूआत हैं, उन हज़ारों मौज़ूआत में से सिर्फ 500 से 550 तक के आयात वो आयतें हैं जिनका ताल्लुक कानून साजी से है, एक इस्लामी माशरे को चलाने के हवाले से। अच्छा, 6500 के करीब आयात हैं, उसमें से 500 से 550 आयात, 6500 आयात में से तकरीबन 7वां हिस्सा बनता है। बिल्कुल, कोई 500 से 550 के दरमियान आयात हैं, वो आयात भी कानून नहीं है। 7वां भी नहीं, 12वां हिस्सा
جی جی بالکل، وہ آیات بھی قانون نہیں ہیں، ان آیات نے اصول فراہم کر دیے ہیں۔ نمبر 1، ان اصولوں کی بنیاد پر نبی کریم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ تشریح فرمانے کے بعد آپ کو ریاست چلانے کے لیے ایسے احکامات اور ارشادات فرما دیے ہیں جو خود ہمارے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن سے، جیسے آپ نے خود بھی ابھی کہا، قرآن سے کوئی شخص نماز پڑھ کے نہیں بتا سکتا جب تک نبی کریم کی اپنی عملی سنت کو وہ دیکھے نہیں کہ نبی کریم نے کس طرح سے نماز پڑھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح سے قرآن سے آدمی زکوٰۃ کے تمام احکام کا استخراج نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم کی سنت کا وہ مطالعہ نہ کرے۔ لیکن مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن اور نبی کی سنت اور احادیث، ان کو ملا کے مانگے نہیں۔ میں اسی طرف آتا ہوں، یہ خود دیوبندی ہیں اور حنفی فقہ کو مانتے ہیں، یا یہ کہیں کہ نہیں ہم نے صرف حدیث کو ماننا ہے، یا یہ کہیں کہ نہیں ہم نے فقہ کو ماننا ہے اور فقہ جو ہے ہمارے لیے مستند ہے۔ چونکہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں یہ فرق ہے، بہرحال حنفیوں میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اور سنت کو کسی ملک کے آئین کے طور پر آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے عملاً؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور سنت بیس فراہم کر دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ تو آئین بنانے والے کہتے ہیں کہ بیس ہے ہماری۔ لیکن میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جب آپ ایک ریاست چلانا چاہیں گے تو آج کے دور میں آپ کو ٹریفک کے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ کو اجیر اور آجر کے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ کو ڈرائیونگ کے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ کو بلڈنگز کی تعمیر کے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ نے درختکاری کے حوالے سے بھی قوانین بنانے ہیں، آپ نے یعنی سوشل جو آپ کا معاشرہ ہے، معاشرے کے تمام امور کے لیے آپ نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ آپ آئین کی روشنی میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ چیزیں اصول کے طور پر آپ کو قرآن سے مل جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو رسول کریم کی سنت سے مل جاتی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن جو اصلی مسائل ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ ریاست کو چلانے کے لیے جو انٹرنیشنل آپ کے ریلیشن شپس ہیں اور آپ کے بینکنگ کا مسئلہ ہے، آپ کی بین الاقوامی تجارت کا مسئلہ ہے، آپ کے ہزاروں اس طرح کے مسائل ہیں، ان کو آپ قرآن اور سنت کی دی ہوئی ان چیزوں کی یا اصولوں کی روشنی میں آپ قانون سازی کریں گے اور اس قانون سازی کے تحت آپ عمل کریں گے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم نے ہمیں جہاز رانی کے اصول بتائیں؟ نہیں بتائے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن کریم نے کسی چیز سے ہمیں منع کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس لیے کہ جو دینی اصول ہیں، چاہے وہ قرآن کے ہیں چاہے وہ سنت کے ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے ہر کام حلال ہے جب تک اس کی حرمت کا حکم نبی کریم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے نہ آئے، ہر کام جائز ہے جب تک اس کے عدم جواز کا حکم نہ آئے، ہر چیز پاک ہے جب تک کسی چیز کی نجاست کا حکم شارع کی طرف سے نہ آئے۔ لہٰذا جب آپ اپنے آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر جو آپ کے قرآن اور سنت سے متصادم ہو۔ جب یہ بات آ گئی تو اس کے بعد اب آپ کے ان لوگوں کی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، البتہ ان کو ان شرائط پر پورا اترنا چاہیے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ اس کے لیے بھی ہے نا، مجھے ایک بریک کا موقع دیجیے گا، پتہ نہیں مولانا عبدالعزیز صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، حامد صاحب کو بھی شامل کرنا ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ مجھے حامد صاحب کی طرف جا رہے ہیں، بٹ مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر۔ دیکھیے وہ جو بات میں نے کہی تھی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا میں تصور نہیں کر سکتا۔ باقی وہ ایک علمی بات تھی، وہ علمی بات چونکہ عوام نہیں سمجھ سکتی، میں اس پر قوم سے معافی مانگتا ہوں، مولانا سے سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اب باقی اپنے موقع پر قائم ہوں، اس بات کو ختم کر دیا، میں نے وہاں بھی کٹوا دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اللہ کے دین کی عظمت کے لیے ہم نے جانیں قربان کیے ہیں۔ نعوذ باللہ ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے، وہ الفاظ ختم ہو گئے۔ اب میں آتا ہوں، دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ آئین قرآن کو جو ہے تحفظ دیتا ہے، اگر آئین معطل ہو گیا تو قرآن کا سپریم لا ہونا اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ کبھی کبھی جرنیل آتے ہیں معطل کر دیتے ہیں، تو پھر قرآن اس وقت جن دنوں میں جرنیل آئے انہوں نے آئین کو معطل کر دیا، انہوں نے کہا جی کاغذ کا پرزہ ہے۔ اب قرآن کے سپریم لا ہونے کی حیثیت رہے گی یا
نہیں رہے گی تو میں عرض کرتا ہوں قرآن ہی کو سپریم لا مان لے. یہ آئین کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں, اگر میں قرآن کی فضیلتیں گننا شروع کروں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی فضیلتیں گننا شروع کروں, وہ آسمانی ہے, یہ انسانوں کا بنا ہوا ہے, وہ بے عیب ہے, یہ انسانوں کا بنا ہوا عیب دار ہے, وہ کائنات کے خالق اور مالک اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور جبکہ یہ انسانوں کا ہے, وہ غیر متنازع ہے, یہ متنازع ہے, تو ہم غیر متنازع کو کیوں نہ لے لیں اور اس کو لے لیں کہ آئین معطل ہو تو قرآن و حدیث پر سپریم لا ہونے پر بحث شروع ہو جائے کہ اب اس کی کیا حیثیت ہے. ہم قرآن و سنت کو سپریم لا بنا لیں, اس پر طالبان کا تنازع نہیں, اس پر کسی کا تنازع نہیں. مناظر صاحب, ڈکٹیٹرشپ ملک میں جب بھی آئی ہے آئین کی کچھ شکیں معطل ہوتی ہیں, جس میں وہ پارلیمنٹ کا فنکشنل ہونا, دوسری معاملات, اس میں یہ تو نہیں بدل جاتا کہ قرآن. مجھے اس میں ایک بات واضح کرنی ہے مولانا پہ کہ مولانا آئین تابع ہے قرآن و سنت کے, قرآن و سنت کو کوئی معطل نہیں کر سکتا. آئین تابع ہے, آئین معطل ہوا, قرآن و سنت تو معطل نہیں ہوا نا. قرآن و سنت سپریم لا ہے, اس کے نیچے کچھ لا جو بنائے اس ملک میں موجود ہیں یا بنائے ہوئے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں یہی تو کہتا ہوں قرآن کو اوپر مانو, قرآن تو یہی کہہ رہے ہیں, آئین نیچے لے آؤ. آپ آئین کو قرآن اوپر ہی ہے. حضرت یہ جملہ دیکھیں, اس آئین کو میں بھی نہیں مانتا جو کہے کہ قرآن و سنت کے اوپر ہے. آئین قرآن و سنت کے تابع ہے, قرآن و سنت جو ہے اس کے تابع ہے, قرآن و سنت سپریم لا ہے, آئین اس کے تابع ہے. یہ ہم یہی تو کئی دن سے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ حضرت قرآن و سنت کو کون معطل کر سکتا ہے. قرآن و سنت اوپر ہے, آئین اس کے نیچے ہے. آئین قرآن و سنت کی روشنی میں بنا ہے, آئین کی روشنی میں قرآن و سنت نہیں ہے, یہ واضح کر لیجئے. مجھے دیکھیں, یہ آئین, میری یہ بات سنیں, میں آئین پر اتنی زیادہ بحث نہیں کرتا, میں تو اس کی بحث کرتا ہوں, یہ اس قوانین پر نہیں آتے. میرا مقصد یہ ہے, موقف یہ ہے کہ اس وقت تمام وہ کتب جو عدالتی نظام کا حصہ ہیں وہ انگریز کا ہیں, اس پر یہ بات نہیں کرتے, کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. بھئی سارا عدالتی نظام سیٹ ہوگا, جو مجرم ہیں ان کو سزائیں 15 دن کے اندر ملیں گی. آج قاتل قتل کرتا ہے, اور دھماکے کرنے والے دھماکے کرتے ہیں, چور چوری کرتا ہے, ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے, عصمت دری والا عصمت دری کرتا ہے, چہروں پر تیزاب ڈلتا ہے. 15 سال کیس چلتے ہیں اس انگریز کے نظام کے تحت. خدارا اس نظام کو ہم کب بدلیں گے؟ تو بات تو آپ کی بھی یہی ہے, میری بھی یہی ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ آپ آئین کی بحث میں لگتے ہیں. اس انگریزی قوانین کو ختم کیجیے. سر ایک سوال یہ ہے میرا مولانا عبدالعزیز صاحب کہ اس میں بھی انگریز کے قانون کی خامی سے زیادہ ہماری اپنی خامیاں ہیں. انگریزوں کے ہاں جب قانون توڑا جاتا ہے, قتل ہوتا ہے, ریپ ہوتا ہے, تو فوراً سزائیں بھی ہوتی ہیں امریکہ میں اور انگلینڈ میں. یہ بھی قانون سے زیادہ ہماری اپنی خامیاں ہیں کہ 20 سال تک پراپرٹی کے اور قتل کے اور ریپ کے کیسز کے فیصلے نہیں آتے. اس میں انگریز کے قانون کا قصور یا ہمارا اپنا قصور کہ ہم اتنے خراب ہیں کہ ان کا قانون لے کر اس کی بھی ہم نے حالت کر دی. اس کو وحی الہی تو نہیں قرار دے سکتے اور انگلینڈ میں بالکل نہیں مولانا, وہی نہیں کہہ رہے ہم بالکل نہیں کہتے یہ وہی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ خامی ہماری ہے کہ ہم اگر عدلیہ جو ہے وہ 200 سال قانون چلا رہی ہے, اس کو ہم تبدیل نہیں کروا سکے. ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے. میں عرض کروں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں عمر لا موجود ہے. اگر کفر جو ہے وہ عمر لا کے نام پر اپنے ملکوں میں سیدنا عمر بن خطاب کا نظام نافذ کر رہا ہے. برٹش اپنے آئین میں لکھتا ہے کہ ہم نے اس میں گریٹ عمر سے بہت ساری چیزیں لی ہیں, تو ہم بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہی کہہ دیں کہ جو سپریم لا ہے قرآن و سنت ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ہماری جدوجہد ہی ختم ہو جائے گی. پھر کس چیز کے لیے جدوجہد کریں گے؟ میں تو قرآن و سنت کو ہی آئین مانتا ہوں, آئین کو اس کی تابع مانتا ہوں بس. بالکل یہی ہم کہتے ہیں. اور بحث کی طرف آئیے, یہ بہت بحث ہو چکی. تو یہ تو آئین بھی یہی کہہ رہا ہے مولانا صاحب, اصل آئین کچھ الگ کہہ رہا ہے کہ بات میرا خیال ہے اس یہ آئین اور کہہ رہا ہے اور آئین پر عمل نہیں ہے. آج میں عدالتوں میں گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ سب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو ہم ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. تو اب الفاظ کی جنگ کو چھوڑنا چاہیے, اس بات پر آنا چاہیے کہ اگر طالبان سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی آپ پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں, چونکہ یہیں سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی نا, تو پھر ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ چونکہ پاکستان کا آئین الفاظ کا فرق رہ گیا ہے اور مولانا صاحب اس نقطے پر آ گئے جس پر آپ تھے, یہ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا صاحب نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ ہم چاہتے ہیں قرآن بالادست ہو.
جب قرآن بالادست ہو تو یہ تو قرآن آئین میں موجود ہے، سنت بالادست ہو یہ تو آئین میں موجود ہے. جب یہ موجود ہے تو اب فرق کہاں رہ گیا؟ امپلیمنٹیشن میں. امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم سب ایک پیج پر کھڑے ہیں کہ بھئی پاکستان کے اندر قوانین کی امپلیمنٹیشن میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کریں. نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کریں. لیکن آئین کو غیر اسلامی کہنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر اسلامی نہیں ہے. مجھے فائنلی میں حامد رضا صاحب کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. حامد رضا صاحب، میں امید کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہوئی ہے وہ آپ سن سکے ہوں، کیونکہ میرا رابطہ آپ سے نہیں ہو پا رہا تھا. سر میں آپ کا ٹیک جاننا چاہ رہا ہوں اس پر، یہ کیونکہ اس وقت امین شہیدی صاحب کی یہ رائے ہے کہ صرف اب الفاظ کا ہیر پھیر رہ گیا ہے. میں خیر عبدالعزیز صاحب سے پوچھ بھی لوں گا، مولانا صاحب سے. وہ کہتے ہیں کہ باقی تو ہم سیم پیج پر آ گئے کہ آئین سپریم ہے، اور آئین میں قرآن اور سنت سپریم ہے جو کہ ہے بالکل، اور اس کے ماتحت ساری چیزیں بننی ہیں وہ بھی موجود ہے، صرف امپلیمنٹیشن کا مسئلہ رہ گیا. آپ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب؟ جی خانزادہ صاحب، میرا خیال ہے پروگرام کا کافی حصہ گزر گیا ہے. میں تمام بزرگوں کی ساتھیوں کی بات سن رہا تھا. میرا خیال ہے مجھے بھی موقع دیں گے کہ میں کھل کے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکوں. دیکھیں، کسی بھی چیز کا، جس طرح آپ ہیں، آپ کا ایک ادارہ ہے، آپ ادارے میں اس وقت ورکنگ کر رہے ہیں، اس ادارے کی حدود و قیود کا تعین کرنا اس ادارے کے ذمہ داران کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کی ٹائمنگز کیا ہوں گی، آپ کا پے پیکیج کیا ہوگا، آپ کے تمام معاملات کیا ہوں گے، یہ سب اس ادارے کی ذمہ داری ہے اور اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں. اسی طرح جو پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایسا مسودہ ہے جس نے اپنی حدود و قیود کا تعین کر دیا، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز قرآن و سنت سے متصادم اس آئین میں شامل نہیں ہو سکتی. اب آئین یہ چیز آپ کو خود بتلا رہا ہے، اور اب اگر کوئی چیز قرآن و سنت سے متصادم آ رہی ہے، اب اگر یہاں پر یہ سوال پیدا ہو تو اس کا حل بھی آپ کو آئین دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک وفاقی شرعی عدالت بھی دی، تمہیں اسلامی نظریاتی کونسل بھی دے رہا ہوں کہ تم جس قانون کے اوپر سمجھو کہ یہ غیر شرعی ہے، قرآن و سنت سے متصادم ہے، تم اس حوالے سے ان دونوں فورمز کو استعمال کرو، یہاں پر جاؤ، ان کی ریکمنڈیشن فائنل ججمنٹ ہوگی، اور اگر یہ کہیں گے کہ یہ اسلامی ہے تو آؤ اور مجھے اس حساب سے امپلیمنٹ کرو. کل کو کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے گا جس طرح یہ طالبان کہہ رہے ہیں میں پاکستان کو نہیں مانتا، یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، یہ پاکستان اسلام کے اگینسٹ ہے، یہ اسلام نہیں. دیکھیں مجھے ایک بریک کا موقع دیجیے گا، میں کا فیصلہ جو ہے وہ چلتا ہے، اکثریت کا فیصلہ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. مولانا عبدالعزیز صاحب، سر آپ نے سب کی رائے سنی ہے. شہیدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ آپ آلموسٹ بات اب ایک ہی ہو گئی ہے، آپ کی طرف سے بھی وہی بات کی جا رہی ہے آئین کے متعلق، صرف اور صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے. اور پھر وہ جو جدت کی بات ہے کہ جس طرح جدت آتی ہے تو کچھ چیزیں آپ مغربی ممالک سے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جدت آ رہی ہے، سائنس آگے ترقی کر رہی ہے. خلافت عثمانیہ میں سر پرنٹر نہیں استعمال کرتے تھے کہ حرام ہے، آج دھڑا دھڑ قرآن بھی پرنٹ ہوتے ہیں. آپ ایک زمانے میں ٹی وی پر نہیں آتے تھے، آپ آڈیو انٹرویو دیا کرتے تھے ٹویٹ کر کے. اب آج ماشاءاللہ آپ کیمرے پر آ رہے ہیں، تو سر جدت کے ساتھ ساتھ تو چیزیں بدلتی ہیں، اڈاپٹ کی جاتی ہیں. دیکھیں یہاں چند باتیں آئیں، تھوڑی سی مجھے اگر وقت دے تو میں عرض کروں. میں اپنے موقع پر قائم ہوں کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں ہوں گے. میرا دعویٰ ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، پاکستان کا 90% قوانین کا یہ حصہ، اور میرے پاس ساری کتابیں ہیں. آج میں تحقیق کر کے 50 وکیلوں نے مانا کہ انگریز کا قانون چل رہا ہے. 90% ہمارے عدالتوں کا جو قانون ہے انگریز کا، وہ قرآن سے متصادم ہے. تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ آئین کی یہ بات صادق آ رہی ہے کہ متصادم قانون نہیں بنے گا؟ ایک بات. دوسری بات انہوں نے مجھے موقع دیجیے، میرا پہلا والا سوال آئین اور قانون کا جو قانون سازی اور آئین. خان صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں. مولانا عبدالعزیز صاحب کو، اگر علامہ صاحب، مولانا میرا ایک سوال ہے کہ انہوں نے آئین پاکستان کو عدلیہ کا قانون سمجھا ہوا ہے. مولانا میری گزارش یہ ہے، عدلیہ کا قانون آئین پاکستان نہیں ہے. عدالتوں میں جو قوانین انگریز کے بنائے ہوئے استعمال ہوتے ہیں، آپ ان کی تبدیلی کا مطالبہ کریں، آئین نہیں. وہ آئین نہیں ہے. سوات میں نظام عدل کا مطالبہ، جی بالکل کہ عدالتیں وہ پھر الگ سے. اگر خان صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں. مولانا بات یہ ہے کہ آئین پاکستان تو ہے کہ پورا پاکستان کا نظام، اس میں ایک عدلیہ ہے، اس میں اور پارلیمنٹ ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم بھی آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے نظام عدل میں بہت ساری خامیاں ہیں. پاکستان کا نظام عدل اتنا مشکل ہے کہ غریب آدمی کو اس میں ریلیف نہیں مل سکتا، اس میں تبدیلی چاہیے. یہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ یہ تبدیلی ہوگی آئین
कुरान और सुन्नत के ताबे जो आयन बना है, उस आयन की वजह से इसमें तब्दीली आ सकेगी ना। अगर आप कहें कि ये कुरान और सुन्नत को आयन का हम मानते ही नहीं है, तो फिर मुझे बताएं, फिर हम कैसे जाके कहेंगे कि इस निजाम को बदलो। इस निजाम को बदलना है, क्यों भाई? ये कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ है, और कुरान और सुन्नत से पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है। अब एक इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक घर के अंदर जो है बाहर लिखा जाए कि ये मोहम्मद अहमद का घर है, और अंदर कोई ऐसी हरकत हो रही हो जो गैर शरई हो, गैर इखलाकी हो, तो क्लेम ये करेंगे ना कि भाई ये मोहम्मद अहमद का घर है, इसमें ये काम नहीं होना चाहिए, एक मुसलमान का घर है। अगर हम वो पट्टी ही उतार दें उस मुसलमान के घर की और वहां लिख दें कि ये जसवंत सिंह का घर है, तो आपका क्लेम खत्म हो जाएगा। लिहाजा आईने पाकिस्तान जो है, और फिर आखिरी बात, आखिरी बात, आपने और शहीदी साहब ने एक नुक्ता उठाया, मौका दीजिएगा एक मिनट साहब को जवाब देने का। मौका दीजिए। ये आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 5 उसका कानून नंबर 2 कहता है कि जो मुरव्वजा कानून चल रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो ये आइन की किताब इस अंग्रेज के, ये आइन की किताब इस अंग्रेज के बने हुए कानून को जो गैर शरई है, गैर जो है इस्लामी है, इसको यही आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये आइन कैसे इस्लामी? मौलाना का एक जवाब मैं भी देना चाहूंगा, आप जरा मुझे मौका दें काइंडली। जी हामिद साहब जी। देखिए खानजा साहब, मैं आपको एक बात करूं, हम इस तमाम डिबेट पे पहुंचे क्यों हैं? क्योंकि ये मौजूदा मुज़ाकरात की सिचुएशन, तालिबान की शरीयत, मैं आज एक बहुत बड़ा सवाल करने के लिए जा रहा हूं और आपको बहुत बड़ी गारंटी देने के लिए जा रहा हूं। शाहजेब खानजादा साहब, हम लोग इन मुज़ाकरात को गैर आइनी मानते हैं और इन मुज़ाकरात के हक में नहीं है। मौलाना अब्दुल अजीज साहब से कहें कि हम मुज़ाकरात की हमायत में बैठने के लिए तैयार हैं। ये काइंडली मुझे सिर्फ ये वाज़ह कर दें, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं कि शरीयत क्या कहती है 60,000 लोगों के कत्ल के बारे में, उनके खून के बारे में, और दूसरा सवाल कि मुज़ाकरात के बाद अगर कोई बम धमाका हुआ, अगर कोई ऐसा खुदकुश हमला हुआ जिस तरह आज पेशावर में हुआ, अगर खानकाहों पर हमले हुए, तो क्या उसकी FIR हम मौलाना अब्दुल अजीज साहब पर करवाने के हक बजानब होंगे? मुझे इस चीज का जवाब ले दें। हम इस आइन की बहस को काइंडली, इसको आइन का मुतनाज़ा ना बनाएं, और एक छोटा सा जो फरीक जिसके पास कम से कम ये मैंडेट भी नहीं है कि वो आइन को मुतनाज़ा बना सके, हमारा मीडिया उसे इतना टाइम दे के हम असल इशू से लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं कि यहां पर हालात पहुंचे हैं तालिबान से मुज़ाकरात की वजह से। अब्दुल अजीज साहब का मुतालबा यह है कि तालिबान बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, तो तालिबान अगर ये बात सही कर रहे हैं, इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का लॉ नहीं है, इस मुल्क में इन्हें आइन नहीं चाहिए, तो हमारी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आप अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं, वहां से जाके पाकिस्तान में इस्लामी मूवमेंट की स्ट्रगल चलाएं। और दूसरा मैं ये कहता हूं, क्या वो लोग जो लाल मस्जिद के मुतासिरीन थे उनको वहां से जस्टिस नहीं मिला इन्हीं अदालतों से? जिस ब्रिटिश लॉ की ये बात कर रहे हैं, क्या उसी ब्रिटिश लॉ से ये इंसाफ खुद लेने के लिए नहीं गए? या तो ये कहें कि मैं जो इंसाफ लेने के लिए गया था वो गलत था। अगर तो वो इंसाफ गलत है, ये गलत गए थे, अपनी गलती का इदराक करते हैं, तो फिर तो इनकी बात मैं जवाब लेता हूं, मौलाना अब्दुल साहब से जवाब लेता हूं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मौलाना अब्दुल अजीज साहब, सर डायरेक्ट आपसे सवाल है आमिर साहब का कि 60,000 लोगों को जो मार दिया गया, उनके लिए फिर शरीयत क्या कहती है? और कलमा गो बहुत सारे मार दिए गए, और हमारे जो फौजी जवान है वो भी कलमा गो, हमारे जो बाजारों में, मार्केटों में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में शहीद हुए वो भी कलमा गो। सर उनके लिए क्या कहती है सर हमारी शरीयत? देखिए, बात यह है कि आप एक मुझे मौका कम देते हैं। एक पहली बात इन्होंने कही, मैं उसका जवाब देकर आ रहा हूं। कहते हैं जहाज बनाना कंप्यूटर बनाना कुरान और सुन्नत में है। देखिए, हर चीज की 3 हैसियत। ये कमरा है, इसका रंग आंखें बताएंगी, बनाने का अमल अकल करेगा, कमरे की चीज, इमारत, चीज, गाड़ी अकल बनाएगी, उसमें इंसान को आजादी है। अब जब उसके इस्तेमाल का मरहला आएगा, वही इलाही आएगी। वही इलाही इस्तेमाल में है, कमरा कैसे इस्तेमाल हो, गाड़ी कैसे इस्तेमाल हो। एक और बात इन्होंने कहा, जी ब्रिटिश लॉ की जो अच्छी बातें हैं वहां पर वो हम ले लेते। नहीं, अंग्रेज कुरान और सुन्नत की रोशनी में कानून साजी का उसको हक नहीं है। कि मुझे एक गुजारिश करनी है कि मौलाना इस बात को आप मानते हैं कि नहीं, अगर कोई निजाम कुरान और सुन्नत के ताबे हो, आप उसे मानते हैं? कुरान और सुन्नत के ताबे कोई निजाम हो, कोई निजाम कुरान और सुन्नत के ताबे बिल्कुल मानते हैं? ये लिखा गया कि ये निजाम, एक मिनट, ये निजाम कुरान और सुन्नत के ताबे होगा।
اب اگلی بات ہے اس نظام کے اندر تبدیلی. اور جب یہ لکھا گیا تو مولانا اس کو لکھنے والے معذرت کے ساتھ میں آپ بہت محترم ہیں میرے لیکن میں عرض کروں گا وہ لوگ تھے جن کو وقت دین کا مذہب کا ملت کا امام مانتا تھا. مولانا شاہ احمد نورانی سے لے کر مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تک. آج طالبان نے کل یہ بات کہہ دی کہ ہم اس آئین کے تحت مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے. طالبان جب کہہ رہے ہیں ہم اس آئین کے تحت اس نظام میں شریک ہو رہے ہیں تو ہمیں امن کو موقع دینا چاہیے. مولانا سمیع الحق کی 40 سال کی جدوجہد ہے اس آئین اور دستور اور شریعت کے لیے. کو بھی اس سینٹ میں انہوں نے شریعت بل پیش کیا. آج ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر مولانا میری عرض آپ سے یہ ہے اس پروگرام کی وساطت سے یہ ہے کہ آئیے قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے نفاذ شریعت کے لیے آپ ہوں صاحبزادہ صاحب ہوں شہیدی صاحب ہوں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے جو پرچم اٹھائے گا ہم اسے مانیں گے. لیکن جو اس وطن کو بھی مانے جو اس وطن کے دستور کو مانے تو میں اسے مانوں نا. جو اس وطن کے دستور کو ہی نہ مانے جو میرے بڑوں نے بنایا جو آپ کے بڑوں نے بنایا جو حامد رضا صاحب کے بڑوں نے بنایا جو شہیدی صاحب کے بڑوں نے بنایا تو پھر کیا ہوگا. لہٰذا میرا یہ خیال ہے ہمیں امن کو موقع دینا چاہیے. کنسنسس کر لیں سر. جی بالکل مولانا صاحب اس پر ہے کنسنسس سر. یہ ایک جملے کے اضافے کے ساتھ شہیدی صاحب کا جملے کے اضافے کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نظام عدل اور نظام شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گن پوائنٹ پہ نہیں بلکہ جمہوری حق کے ذریعے سے ہونا چاہیے جمہوری رستوں سے ہونا چاہیے. عوام کو آپ اتنا میچیور کر دیں کہ وہ شریعت کا تقاضا کریں. آپ کلاشنکوف لے کر ایک انتہائی اقلیت اور اس ملک کے آئین کے قوم کے باغیوں کی بنیاد پر اگر 18 کروڑ پر ان کی شریعت نافذ کرنا چاہیں جو بے گناہوں کے قتل عام کو اور ان کو ذبح کرنے کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں جو ان کے کٹے ہوئے سروں سے فٹ بال کھیلنے کو اپنے لیے تفریح سمجھتے ہیں جو مسجدوں کو امام بارگاہوں کو چرچوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں جو اسکولوں کو تعلیمی اداروں کو تباہ کرتے ہوئے خوشی اور لذت محسوس کرتے ہیں. تو یہ جنگل ہے یہ درندوں کا ملک ہو سکتا ہے انسان کا ملک نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس شرط کے ساتھ کہ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی گروپ کوئی بھی باغی اگر گن پوائنٹ پر کرنا چاہے تو وہ کسی بھی صورت میں 18 کروڑ عوام کو قبول نہ ہو جمہوری رستوں سے آئیں. بسم اللہ رستہ. مولانا عبدالعزیز صاحب سر اشرفی صاحب کی شہیدی صاحب کی بات آپ نے سن لی ہے. اگر آپ متفق ہوں تو بتائیے نہیں ہے متفق تو بھی بتائیے سر. مجھے کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں سر جی مولانا عبدالعزیز صاحب سر آپ سے کیا جی ہاں جی دیکھیں میں مولانا طاہر اشرفی صاحب نے وہی بات کی. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو جاتا دیکھیں لکھا گیا مولانا طاہر اشرفی صاحب بڑی فضائل بیان کرتے ہیں ہمارے آئین کے لیکن خدا کا واسطہ ہے یہ آئین قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میں قرآن و سنت کے فضائل بیان کروں زندگی گزر جائے. آپ آئین کے فضائل بیان کرتے ہیں شریعت کی وہ بات کر رہے ہیں. آپ ایک موقع مجھے دیں خانزادہ صاحب آپ ایک موقع مجھے دیں پروگرام میں مجھے ملا میں صرف ایک بات میں کرنا چاہوں گا. بے گناہوں کو کوچے و بازار میں خود کش حملوں کے ذریعے سے میرا خیال ہے مولانا صاحب ڈیبیٹ یہاں آ گئی ہے. اور حامد سر ایک منٹ رکے گا سر. حامد رضا صاحب کا بھی یہ سوال تھا شہیدی صاحب کا بھی یہ سوال ہے کہ آپ نے شریعت کا ایک سائیڈ دکھایا انگریزوں کا قانون اور یہ اس کا جواب نہیں دے رہے آپ مولانا عبدالعزیز صاحب کہ کیا شریعت میں 60,000 لوگوں کو قتل کر دینا سیکیورٹی فورسز کے گلے کاٹ دینا اس طریقے سے ان سے یہ سب چیزیں گن پوائنٹ پر شریعت نافذ کرنے کا یہ جائز ہے یا نہیں ہے سر اس پر بھی جواب دے دیجئے. دیکھیے 65 سال میں اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام آ جاتا ہماری عدالتوں میں کم از کم یہ انگریز کا نظام ختم ہو جاتا تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. آج جس کو بھی جو ہے ان کا حباب نہ ملے بنگلہ دیش والوں کو انہوں نے گرد اٹھایا میری بات سنیے میں ایک سوال اور شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. شریعت میں قرآن اور سنت کے اندر
کوئی مجھے اس طرح کی مثال بتا دے جس کے اوپر قرآن اور شریعت کی مہر لگی ہوئی ہو کہ آپ اپنے اس طرح کے مطالبات، اس طرح کے بے گناہوں کے قتل عام کے ذریعے سے آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب اس نبی کے پیروکار ہیں جنہوں نے امن کا پیغام دیا، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس نے ہندا کو معاف کیا، جس نے اتنے عزیز چچا کا کلیجہ کھایا، جس نبی نے فتح مکہ کے بعد کہا کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو معافی ہے۔ سر اس نبی کے پیروکار سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ 60,000 لوگ جو مر گئے، جو گلے کاٹے جاتے ہیں، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ سر مولانا صاحب اگر اس کا آپ کلیئر جواب دے دیں۔ جواب دیں نا، آپ میرا بات جواب ہی نہیں سنتے، میں کیسے جواب دوں؟ میں ان کے بات میں چپ رہتا ہوں، یہ بولتے ہیں، ان کے خدا کے لیے خاموش کرائیں، میں ان کی بات دو دفعہ انٹرپشن ہوئی ہے مولانا صاحب۔ جی مولانا صاحب میری بات سنیں، دیکھیں بات یہ یقیناً تنازع ہے، طالبان کا اور ان کا تنازع ہے، لیکن اس کے میں تو کہتا ہوں ہم نے پرویز مشرف کو میں نے باہر نکلتے ہی معاف کیا تھا، مجھ سے زیادہ ظلم کسی پر کم ہوا ہوگا کہ میرے اتنے لوگ شہید ہوئے، میں نے کہا پرویز مشرف کو معاف کرتا ہوں، اس سے میں اپیل کرتا ہوں پرویز مشرف آؤ اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ کر کے قوم کو عدل و انصاف دیتے ہیں، سستا انصاف دیتے ہیں، فوری انصاف۔ جب 15 سال کیس چلیں گے، جو بھی میں تو کہتا ہوں اسلامی نظام نافذ کرو، عبدالعزیز جرم کرے اسے بھی سزا دے دو، ملا فضل اللہ کرے اسے بھی سزا دے دو، خدا کے لیے قرآن نافذ کرو گے تو امن آئے گا، دوائی نہیں دو گے تو بیمار کیسے ٹھیک ہوگا؟ روشنی کے چراغ قرآن و سنت کے نہیں جلاؤ گے تو اندھیرا کیسے چھٹے گا؟ کہتے ہیں اندھیرا چھٹ جائے پھر دیکھیں گے کون سی نظام کی بات ہے۔ مولانا صاحب دیکھیں، عوام دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب عوام دیکھ رہے ہیں، اس ایک آپ جتنے کیٹیگوریکلی اور جتنا آپ کا دو ٹوک جواب ہے نا آئین پر، قانون پر، انگریز کے قانون پر، اس ملک کے قانون پر، اتنا دو ٹوک جواب نہیں آ رہا اس ملک میں 60,000 لوگوں کے مارے جانے پر، اس ملک میں گلے کاٹنے پر، اس ملک میں گن پوائنٹ دھماکے کرنے پر۔ سوال کرنا چاہوں گا، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا حامد صاحب، اگر یہ جواب مجھے لینے دے پھر میں آپ اگر آپ موقع دیں۔ جی 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 بسم اللہ، یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے میں جواب جی آپ ہی سے مولانا صاحب اس کا دو ٹوک جواب مجھے دے دینا پھر میں آگے بڑھوں۔ کے قوانین تھے، پرویز مشرف کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، جب ہم یہ یو ٹرن غلط لیا، ایکشن غلط ہوگا، ری ایکشن بھی غلط آئے گا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، سیئہ کا جواب سیئہ آتا ہے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے آتا ہے۔ ویسے تو پہلا دھماکہ 96 میں مصری ایمبیسی پہ ہوا تھا پاکستان میں جب مشرف نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکشن مشرف کا غلط تھا تو یہ ری ایکشن جو ہو رہا ہے، جو 60,000 لوگ مارے گئے، جو شہید ہوئے، یہ دھماکے ہوتے ہیں، غلط ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا کیا میرا پھر سوال مولانا سے ہوگا، مولانا کیا اس چوک چوراہے میں کھڑے بچے کا، اس حافظ قرآن عورت کا جو بازار میں شرینی لینی آئی کہ اس کے درسگاہ میں 5 بچیوں نے قرآن حفظ کیا تھا، اس کا کوئی جرم ہے؟ اگر جرم ہے تو بتائیے، اگر نہیں تو پھر اس کے قاتل کے لیے سزا بتائیے، جس کو پشاور میں مار دیا گیا بم دھماکے میں، جس بچے کو لاہور بون مارکیٹ میں مار دیا گیا، جو آج لوگ مار دیے گئے، جو کل قرآن خوانی ہو رہی تھی لوگ وہاں مر گئے۔ مولانا ان کو ہم کیسے جائز کہہ سکتے ہیں؟ یا ہم قرآن و سنت کے خلاف بات کریں گے اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں جو قتل ہوا ہے بے گناہ لوگوں کا وہ جائز ہو گیا؟ مجھے بتائیے قرآن و سنت کس طرح اجازت دیتا ہے کہ آپ چوکوں چوراہوں میں لوگوں کو قتل کر دیں؟ وہ قتل کرنے والے کوئی بھی ہوں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر بے گناہ لوگ وزیرستان کے اندر بمباری سے شہید ہوتے ہیں تو اس قتل کی بھی بات ہوگی، اس قتل کی بھی بات ہوگی۔ مولانا خون مسلم کعبۃ اللہ سے زیادہ اس کی حرمت ہے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں مولانا، میں کسی آئین وائن کو نہیں، میں قرآن و سنت کے تابع پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں، اور جو قرآن و سنت کے تابع ہوگا اس کے فضائل بیان کروں گا۔ قرآن و سنت کے تابع نہیں ہوگا نہیں بیان کروں گا۔ صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے سر، اس کا جواب دے دیں کہ ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے۔ سر جواب دینے سبھی کا آلموسٹ اب آپ سے مطالبہ ہو گیا اس پینل میں۔ دیکھیے مرض کے بارے میں سارے بحث کر رہے ہیں، پورا ملک ٹاک شوز میں کہتا ہے یوں ہو گیا، بچیوں کی عصمت دری ہو گئی، قتل ہو گئے، یوں ہو گیا، کراچی ہو گئی، لیکن تو اس کا آپریشن حل نہیں ہے۔ کراچی میں ہو گیا، بلوچستان میں ہو گیا، قرآن و سنت کا نفاذ کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں،
क्या ये कत्ल ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं, इतना बता दें। बात ना बनी ना, ये तो फिर बात मुझे नहीं बनी। आप जवाब जो है, दीजिए, ये लाल जवाब मस्जिद में नहीं जो दे रहे कत्ल हुए, कि हमारे अगर बच्चे किसी शहीद ने हुए, ज्यादती बच्चे की जला तो दिए आप गए, उस मदद से ज्यादती शहीद कर दिए गए, की आप सजा कौन उठा, बेगुनाह को दे उसके लिए सकते क्यों नहीं आवाज उठी? मौलाना, तो इसलिए मेरी गुजारिश है, हम माजी को भूल रहे मैं हैं, आपके जब हम पास माजी को सिमरी भूल टाइम रहे पहुंचा, हैं। एक मिनट दो मौलाना, मैं आपके पास सिमरी टाइम पहुंचा, काफी नहीं मैं है। आपके लिए उठा, आवाज उठाई आपके लिए। साहब आप उस मौजू को बहस न बनाइए। मुझे एक लम्हा दें, मैं अभी मौसूफ से एक सवाल करना चाहता हूं, बड़ा पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, मैं नेगेटिव बात ही नहीं करूंगा, पॉजिटिव, अगर आप मुझे इजाजत दें। सर जल्दी जल्दी पूछिए आमिर साहब। जी, मेरा सवाल यह है, आप इस ब्लड शेड को, आप वायलेंस को, आप तमाम चीजों को साइड पे छोड़ दें, इनकी प्रीवियस प्रैक्टिस में मुझे यह बतलाएं, शरीयत में किसी जगह पर इस्लामिक स्टेट के अंदर मुसल्ला जदोजहद का कोई कंसेप्ट नहीं। मुझे यह बताएं, कुरान और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करने के लिए इन्होंने किस जगह पर प्रैक्टिकली प्रोटेस्ट किया है जो पीसफुल हो, अकॉर्डिंग टू द शरिया ऑफ इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्नत। मुझे यह बता दें, आप ब्लड शेड की बात कर रहे हैं, आप फलानी जगह की बात कर रहे हैं, तालिबान की बात कर रहे हैं, मुझे उसका बताएं का किस जगह पे इन्होंने किया। जी, मुझसे पूछते हैं तो मैं जवाब ये देता हूं कि देखिए, आप पूछते हैं इन कत्लों का कौन जिम्मेदार है। मैं कहता हूं पाकिस्तान का, अंग्रेज का निजाम जिम्मेदार है जो इंसाफ नहीं देता। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, 15 दिन के अंदर कत्ल का फैसला हो, ये मसले नहीं होंगे। इस निजाम को, अंग्रेज के निजाम को खुदारा बदल दो, ये सारा कत्ले आम कराची, बलोचिस्तान, कबाइल में रुक जाएगा। फिर जो भी करे अब्दुल अजीज करे, मैं कहता हूँ उसको भी आप सर कलम कर, निजाम आइन की बात करता हूँ, आप माजी की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हम उम्मीद करते हैं इस मुल्क में बस अमन ही आए और किसी भी तरीके से आए। आइन के ऊपर डिबेट आपने सुनी है, मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट अल्फाज के हेर फेर के साथ आइन और कानून को अगर आप अलग अलग कर दें तो आइन के ऊपर कंसेंसस है। शादिब खान तो इस प्रोग्राम से याद दीजिए, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।